बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालू अआलिहतुना खैर आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त जो टॉपिक चल रहा है वो शिर्क अल क़ुबूर पर है। अम्बिया और सालिहीन अल्लाह ताला की रहमत का ज़रिया हैं और अल्लाह ताला ने उनको अपना नायब मुकर्रर फ़रमाया है और हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती उनको अल्लाह ताला का नायब, अल्लाह ताला का मकबूल और अल्लाह ताला का महबूब मानते हैं और जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाया और आगे तकसीम करने का हुक्म दिया वो अल्लाह ताला की मखलूक को अता फ़रमाते हैं। ना कि जब दुनिया में वो हों, दुनिया में जाने के बाद भी उनका फैज़ जारी रहता है और उनकी कबूर अल्लाह ताला की रहमत के ज़रिया हैं, उसकी रहमत का बाइस हैं, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। इस चीज़ को बाज़ शुबा डालने वाले दोस्त शिर्क अल क़ुबूर का नाम देते हैं और इस पर मुख्तलिफ़ दलाइल कायम करते हैं कि हाँ ये शिर्क है। उन दलाइल में से जो दलाइल वो देते हैं उनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ इस शिर्क अल क़ुबूर के किस्से के टॉपिक के अंदर। आगे चलकर इंशाअल्लाह चंद प्रोग्रामों के बाद उस फिर मौजू पर गुफ्तगू होगी कि वो अल्लाह ताला की रहमत के स्टेशन हैं और उसके सबूत क्या हैं। इस वक्त जो इसके ऊपर शुबहात वारद किए जाते हैं मैं वो शुबहात बयान कर रहा हूँ। गुज़श्ता दर्स में मैंने ये अर्ज़ किया था कि मुशरिकीन अपने माबूदों को नेक और साले बंदे नहीं मानते थे, वो उनको अल्लाह ताला का बंदा नहीं मानते थे बल्कि उनको वो माबूद इलाह मानते थे। और जब हम ये कहते हैं कि हम अम्बिया औलिया को इलाह और आलिहा तो नहीं मानते तो हमें ये कहा जाता है कि नहीं, जो मुशरिकीन थे वो भी अम्बिया और सुलहा को अल्लाह ताला का नेक बंदा मानते थे और उनको सिर्फ़ वसीला मानते थे और बस और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं इस बात आपके सामने ये रख दूं कि कहा क्या जाता है और उसकी हकीकत क्या है। ये मेरे पास किताब है, इसका पिछली बार भी मैंने रेफरेंस दिया था। इसका नाम है गुलदस्ता तौहीद। ये मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की किताब है, अब वो फौत हो चुके हैं। तो इसका बाब नंबर 11 है और उसका पेज नंबर 121 है। तो ये गुलदस्ता तौहीद है, इसके ऊपर उन्होंने तौहीद के नाम पर अम्बिया और औलिया के ऊपर जो कुछ लिखा है वो बहुत ही काबिल अफसोस है। उसी में से मैं चंद चीज़ें आपके सामने पिछले दर्स में भी बयान की थी और आज भी मैं बयान कर रहा हूँ। इस दर्स के अंदर वो इसके अंदर वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो मुशरिकीन थे, आपको ये मालूम हो चुका कि मुशरिकीन गैरुल्लाह को पुकारते थे। ये गैरुल्लाह का जो लफ्ज़ जिसने इन्होंने इस्तेमाल किया उसकी भी मैं आगे चलकर वजाहत करूँगा। और उनसे नफ़ा और दरर की उम्मीदें वाबस्ता रखते थे। तो मुमकिन है किसी को ये शुबा हो कि वो खुदा ताला से बिल्कुल नज़र हटा लिया करते थे या उनको मुस्तकिल बिज़ात समझ कर पुकारते थे कि उनके अंदर वो ज़ाती क़ुव्वत कोई नहीं मानते थे। इसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, वो किसी को मुस्तकिल बिज़ात बाइख्तियार नहीं समझते थे और अल्लाह ताला को भी वो पुकारते हैं। यानी उनका ये कहना है कि वो उनके अंदर कोई ज़ाती ताकत मानते ही नहीं थे। ये मैं पिछली बार गुफ्तगू कर चुका हूँ। आगे वो कहते हैं फिर ये सवाल ये है कि आखिर वो उनको मानते क्या थे। तो कुरान करीम की सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 वो पेश करते हैं कि वो वयाबुदून मिन दूनिल्लाह, पूरी आयत है कि वो मुशरिक कहते थे वयक़ूलून हाउला शुफ़ाउना इंदल्लाह, कि ये अल्लाह ताला के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। और दूसरी आयत वो इसके ऊपर लाए हैं, वो कहते हैं कि वो कहते थे वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि ये हमारे वसीला हैं।
ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے یا ان کو پکارتے تھے، نہ تو ان کو نہ مستقل سمجھتے تھے اور نہ خدا سمجھتے تھے، بلکہ ان کو خدا تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ اور واسطہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کام اور ہماری حاجتیں خدا تعالیٰ کے پاس پیش کرتے ہیں اور ہماری سفارشیں کرتے ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے شرک فرمایا ہے۔ یہ کتاب گلدستہ توحید اور صفحہ نمبر 121۔ اس کی یہ اردو کی عبارت ہے، اس کے اوپر مجھے اس کی تفصیل کی تو ضرورت نہیں، لیکن صرف میں اتنا دوبارہ یاد کرا دوں آپ کو کہ وہ کہتے ہیں نہ ان کو مستقل سمجھتے تھے نہ خدا سمجھتے تھے، بس تقرب کا ذریعہ اور واسطہ سمجھتے تھے، یعنی صرف ان کو وسیلہ اور سفارشی مانتے تھے، اس کے علاوہ وہ ان کو کچھ نہیں مانتے تھے، خدا نہیں مانتے تھے۔ اس بات کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ بات کو یہ میں اور سمجھا دوں آپ کو کہ یہ جتنے فہم قرآن کے ادارے ہیں جن کو قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے، 1000 ادارہ یورپ کے اندر ہے، پاکستان میں ہے، دنیا بھر میں جہاں وہ ادارے ہوتے ہیں جو اس قسم کے شبہات والی تعلیم دیتے ہیں، ان کے مختلف اسباق ہوتے ہیں۔ اسی کے روشنی میں وہ بات کر رہا ہوں۔ جو مختلف اسباق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کا زیادہ ادب جو ہے یہ شرک کا سبب بنتا ہے۔ صالحین جو مشرکین تھے وہ صالحین کا وسیلہ پیش کرتے تھے، ان کو اپنا شفیع مانتے تھے اور کہتے تھے کہ کل قیامت کو ہمیں یہ بخشوا لیں گے، ہمیں دوزخ سے بچا لیں گے۔ ان کو وہ اللہ نہیں، خدا نہیں مانتے تھے، وہ قبور پر جاتے اور وہاں وہ شرک کرتے، اور ان کے اندر وہ کوئی قوت اور طاقت نہیں مانتے تھے۔ تو اس قسم کی یہ باتیں ہیں کہ جس سے یہ باور یہ کرایا جاتا ہے۔ ان باتوں کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں پرانے زمانے کے مشرک اور ایک کہتے ہیں ہمارے زمانے کے مشرک۔ یہ کتاب التوحید ہے میرے سامنے، شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی، اس میں جگہ جگہ، اور ان کی دوسری کتاب کشف الشبہات اور دیگر کتب میں پرانے زمانے کے مشرک اور نئے زمانے کے مشرک۔ پھر کبھی کبھی وہ اس کے اندر تقابل بھی کرتے ہیں ان کتابوں کے کہ پرانے زمانے کے مشرک اچھے تھے یا آج کے مشرک اچھے ہیں۔ تو جب وہ تقابل کرتے ہیں تو ان کی جو ریسرچ ہے، ان کا جو زام ہے، ان کا جو علم ہے، وہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ پرانے زمانے کے مشرک اچھے تھے، جو ہمارے زمانے کے مشرک ہیں یہ ان سے بہت زیادہ بدتر ہیں۔ تو یہ ان کی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں جو یہ کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ان کو وہ سفارشی اور جہنم سے بچانے والا مشرک مانتے تھے، ان کو خدا نہیں مانتے تھے۔ اسی جملے کے اوپر میں نے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کرنی ہے، لیکن وہ اس پر میں جانے سے پہلے یہ آپ کو عرض کر دوں کہ یہ عام ایک محاورہ ہے جو دن رات بتایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور اس پر ذرا غور و فکر کوئی نہیں کرتا۔ وہ یہ ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہماری اللہ کے حضور سفارش کریں گے، ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہمارا وسیلہ ہیں۔ اگر ان کا یہ مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم سے بچا لیں گے، پھر تو یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ مشرکین کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور جہنم سے بچنا چاہیے اور جنت میں جانا چاہیے، جبکہ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات اس کے اوپر گواہ ہیں کہ وہ تو سرے سے زندگی کے بعد والی زندگی کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ اس موضوع پر میں نے قرآن کریم کی مختلف آیات پچھلے دروس میں تلاوت کر دی ہیں کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان کا تو آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ تو جس قوم کا، جس نیشن کا آخرت پر ایمان ہی نہ ہو، وہ جنت کو سرے سے مانتے ہی نہ ہوں، وہ جہنم کو مانتے ہی نہ ہوں، وہ قیامت کے قائل ہی نہ ہوں، بھلا ان کا یہ عقیدہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ ہمیں جہنم سے بچا لیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے؟ تو یہ گڑھی ہوئی باتیں ہیں جو صرف ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے یہ مشرکوں کا بھی وہی عقیدہ ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں یہ ثابت کروں گا کہ وہ مشرک جو تھے، جو کافر اور مشرک تھے، وہ ان انبیاء اور صالحین کو تو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، نہ ان کو نبی مانتے تھے، نہ ان کو ولی مانتے تھے، اور جہاں تک
شفاعت کا اور توسل کا تعلق ہے یہ ان کا جھوٹ تھا. وہ ان کو شفیع نہیں مانتے تھے، اور اگر مانتے بھی تھے تو وہ جبری اور قہری شفاعت مانتے تھے. اس کی تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گا. وہ ان کو الہ اور خدا مانتے تھے، جس کا مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے انکار کیا ہے نا کہ وہ ان کو خدا نہیں مانتے تھے. بس اس جملے کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ وہ ان کو الہ مانتے تھے، آلہہ مانتے تھے. دور نہ جائیے، کلمہ شریف پڑھیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی ہے لا الہ الا اللہ. تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں ہے، تو اب لا الہ الہ میں تو یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کوئی الہ اور معبود نہیں مانتے تھے تو نفی کس بات کی جا رہی ہے؟ اگر کوئی بندہ قرآن نہ پڑھا ہو، وہ احادیث سے واقف نہ ہو، صرف کلمہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، تو اس بات کا تو وہیں رد ہو جاتا ہے، کیونکہ الہ اور الا اللہ اس کے بعد ہے، یعنی الہ کی نفی ہے اور پھر اللہ کا اثبات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. تو اگر وہ کسی اور اللہ کو نہیں مانتے تھے، کسی کو الہ نہیں مانتے تھے، کسی کو معبود نہیں مانتے تھے، تو لا میں انکار کس کا ہے؟ اور یہ لا الہ کا تو پھر تو مطلب ہی کوئی نہیں رہ جاتا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اللہ کی کچھ فیملی مانتے تھے نعوذ باللہ، اور ان کو معبود اور آلہہ مانتے تھے. اور قرآن میں بار بار ان کو الہ کی نفی کی گئی ہے، وہ ان کو الہ مانتے تھے، جس طرح کہ لا الہ الا اللہ میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ لفظ الہ جو ہے، اس پر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے چل کر جب میں حقیقت توحید اور حقیقت شرک میں ٹاپک کرنے والا ہوں، یہ تمام الہ اور آلہہ والی آیات میں اس وقت لاؤں گا، اور مشرکوں کو کیا کیا عقائد تھے اپنے آلہہ اور الہ کے بارے میں، اپنے معبودوں کے بارے میں، وہ کیا مانتے تھے، ان کے اندر کیسی قوتیں مانتے تھے. اس کا بیان کچھ میں نے پچھلی بار کیا، لیکن تفصیل سے میں اس وقت کروں گا. آج بھی میں اس کے کچھ ہلکے سے اشارے دوں گا. الہ کا معنی بھی میں بتاؤں گا، لیکن آج ہلکا سا الہ کا معنی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اگلی جو آیات میں نے تلاوت کرنی اور سب میں ایسا آئے گا کہ وہ کہتے تھے یہ ہمارے آلہہ، یہ ہمارے الہ ہیں، ان کو خدا سے بڑھ کر وہ درجہ دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو الہ، جب کسی کو بندہ الہ مان لے تو باقی رہ کیا جاتا ہے، اور الہ کا معنی کیا ہے؟ آپ امام راغب اصفہانی کی مفردات راغب اٹھا کر دیکھیں، علامہ ابن منظور افریقی کی لسان العرب دیکھیں، زبیدی کی تاج العروض دیکھیں، جتنی عربی لغت کی کتابیں ہیں وہ، اور قرآن کریم میں جہاں الہ کا لفظ آیا ہے وہ دیکھ لیں. تو اس وقت میں امام راغب اصفہانی کی کتاب سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الہ کسے کہتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں الہ، آلہہ، الہ لہو. وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ گھبرا کر کسی کی پناہ میں چلے جانا. گھبرا کر کسی کی پناہ میں چلے جانا، معنی اس کا یہ ہے کہ بندہ دنیا کے دکھ اور دردوں میں مبتلا ہو تو جب جو ظاہری دنیا کے اسباب ہیں وہ سب ٹوٹ جائیں اور کوئی امید باقی نہ رہے، جب سب امیدیں اسباب ختم ہو جائیں، مادی چیزیں ختم ہو جائیں، تو بندہ پھڑک کر ٹوٹ کر جس کی پناہ میں چلا جائے، جس کو وہ اپنا آخری سہارا سمجھے، اس کو الہ کہتے ہیں. اور اس کے لیے کئی الفاظ ہیں جن کی وہ تشریح میں آگے عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں الہ وہ ہے جو آخری سہارا ہو، اور جب کوئی ظاہری سبب باقی نہ رہے وہ بغیر اسباب کے سب کچھ کر دے، وہ الہ ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں لہو کا معنی پناہ دینے والا، الہ اور لہو اس کا معنی ہے پناہ دینے والا. الہن، جس سے پناہ حاصل کی جائے. اور آگے کہتے ہیں کہ مشکلات کے وقت مشکلات دور کرنے کی جس سے التجا کی جائے اور جو مشکلات کو دور کر دے وہ الہ ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جب بندے پر مشکلات ہوں اور ظاہری سارے سبب ٹوٹ جائیں تو جس کے بندہ پاس جاتا ہے وہ الہ ہوتا ہے. اور جب اس کے آگے استدعا کرتا ہے تو وہ استدعا عبادت ہوتی ہے، اس کو دعا کہتے ہیں. تو دعا صرف الہ کے آگے ہو سکتی ہے جس کو کوئی الہ مانے. آگے کہتے ہیں لاہا یلیہی سے بنا معنی ہے. اس کا یہ معنی بھی ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے آنکھوں سے،
جس کے آگے دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور وہ الہ ہوتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں الہ کا یہ معنی ہے کہ جس کے آگے بندہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے، کہ کہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے۔ جب اس اعتقاد کے ساتھ کسی کے بندہ آگے جھکے تو وہ الہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ ہے، ہم جب اس کی بندگی اور اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے سر کو زمین پہ رکھتے ہیں، اس کے آگے جھکا دیتے ہیں، ذلت و انکساری، عجز و انکساری کی انتہا کرتے ہیں کہ تو الہ ہے۔ تو جب کسی کے بارے میں یہ اعتقاد ہو وہ الہ ہوتا ہے، تو مشرکین جو تھے انہوں نے جن کو وہ مانتے تھے، جنات کو وہ مانتے تھے، جو غیبی طاقتیں مانتے تھے، وہ ان کے آگے سجدہ سجود کرتے تھے، مشکلات میں جا کر ان کے آگے پناہ طلب کرتے تھے اور آخری سہارا سمجھتے تھے کہ جب سب مادی سہارے ختم ہو جائیں تو یہ ہمارا سہارا ہے۔ ان کے آگے دعا کرتے تھے، ان کے نام کی قربانی کرتے تھے، ذبح کرتے وقت ان کا نام لیتے تھے کہ یہ انہوں نے ہی ہمیں یہ غذا دی ہے، انہوں نے ہی یہ ہمیں عطا کیا ہے، تو ان کا وہ نام لیتے تھے، ان کو الہ مانتے تھے، شفیع اور وسیلہ نہیں الہ مانتے تھے، اور الہ کا یہ معنی ہے۔ اور آگے ہے لکھتے ہیں کہ جو الہ کو ماننے والا ہوتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، وہ اس کا عبد ہوتا ہے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ جب کسی کو الہ مانا جائے تو وہ اس کی عبادت کرتا ہے بندہ۔ جب تک کسی کو بندہ الہ نہ مانے اس کی وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت پر جب میں بات کروں گا اس کی تفصیل انشاءاللہ میں اس وقت اس کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کروں گا۔ اب مشرک جو تھے انہوں نے جن کو مانا ان کو الہ مانا یا الہ کی طرح مانا۔ اگر تو وہ شرک فی الاحکام تھا تو وہ الہ کی طرح مانتے تھے، اور اگر وہ اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرتے تو وہ ان کو خدا مانتے تھے، خدا مانتے تھے، خدا مانتے تھے اور اللہ کا مقابل مانتے تھے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے کہا کہ ان کو مستقل بالذات نہیں مانتے تھے۔ میں ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دکھاؤں گا کہ ان کو مستقل بالذات مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں خدا نہیں مانتے تھے۔ میں اللہ کی رحمت سے ان آیات سے دکھاؤں گا کہ وہ ان کو خدا مانتے تھے، بلکہ خدا سے بڑھ کر مانتے تھے، خدا سے زیادہ ان کو مانتے تھے۔ پورا قرآن اس کا گواہ ہے کہ خدا کو تو وہ کبھی کبھارے پارٹ ٹائم پر جزوی وقت پر خدا کو تو وہ مانتے تھے، جب کبھی بہت مشکلات میں گر جاتے تو جو اندر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کو ماننے کی ایک قوت ہے، فطرت ہے جو دہریوں کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ جاگ اٹھتی تو اس وقت وہ اس کو مانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر وہ خالص طور پر اس کو مانتے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جو ہی اس کیفیت سے وہ باہر آتے تو پھر انہی کو مانتے تھے، انہی کو وہ آلہہ الہ اللہ کا شریک اور خدا مانتے تھے جن کو وہ پہلے مانتے تھے۔ وہ پلٹ آتے تھے، یعنی جزوی طور پر وہ خدا کو مانتے تھے کبھی کبھار، ورنہ وہ سارا اپنا کام جو تھا، اپنی التجائیں جو تھیں وہ تو ان سے کراتے، عبادت بھی ان کی کرتے، قربانی بھی ان کے نام کی کرتے، اور جو وہ کبھی کبھار جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے وہ صرف یہ بات تھی کہ وہ اللہ کو بڑا مانتے تھے، لیکن ان کو وہ چھوٹے چھوٹے خدا مانتے تھے، ان کو صالحین میں داخل نہیں کرتے تھے، ان کو نبی اور ولی نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ کچھ اور مانتے تھے، وہ ان کو الہ مانتے تھے۔ اس کی تفصیل اب قرآن کریم میں ہم تلاش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں سورہ نوح کی تلاوت کرتا ہوں، سورہ نوح کی آیت نمبر 23 اور 24 کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین جن کو مانتے تھے کیا وہ وسیلہ اور شفیع مانتے تھے یا ان کو الہ مانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، جیسا یہ میں مفردات راغب سے پڑھ چکا ہوں کہ الہ کی جمع آلہہ ہے، الہ ایک خدا ہے اور آلہہ بہت سے خدا ہیں، تو وہ آلہہ جہاں آئے گا میں بار بار اس کی نہیں بتاؤں گا کہ اس کی جمع ہے، اور الحمدللہ ناظرین نور ٹی وی کے ناظرین الہ اور آلہہ کے فرق کو جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ان کے سردار بولے اور کہنے لگے
ہرگز نہ چھوڑنا آلہتکم جو تمہارے خدا ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں مانتے تھے. آلہتکم جو تمہارے خدا ہیں. اور وہ خدا کون ہیں؟ ولا تذرن ودا ولا سوا ولا یغوث و یعوق و نصرا. اور وہ کہتے تھے کہ یہ سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 جو تمہارے خدا ہیں ان کو ہرگز نہ چھوڑنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. او ارے ظالموں، یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. اللہ تو وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے، ان کو تم بلا خدا کیسے مان سکتے ہو؟ وہ اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ کیا یہ 5 جن کا یہ ذکر آیا یہ صالحین تھے یا یہ بت تھے. تو میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ بت تھے. پوری گلدستہ توحید کے اندر اس آیت کو لکھنے کے بعد زور دیا گیا ہے کہ یہ صالحین تھے اور یہ کوئی بت نہیں تھے، یہ صالحین تھے. تو اس کے اوپر جتنے دلائل انہوں نے ذکر کیے تھے وہ سارے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کا پچھلے دروس میں رد کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ کیا تھا. آج صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا مانتے تھے. خدا سے بڑھ کر ان کو وہ مانتے تھے. اس کی مثالیں میں آگے دیتا ہوں. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام آتے ہیں. اب حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں سنیے. ہود علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہود علیہ السلام کو کیا جواب دیتے ہیں؟ کسی اور کانٹیکس میں، کسی اور اینگل سے اس آیت کی تلاوت میں پچھلے درس میں بھی کر چکا ہوں. اس کا بھی میں ہلکا سا اشارہ دے دوں گا آج. ہود علیہ السلام نے جب ان سے کہا اللہ کو مانو، مجھے رسول مانو اور آخرت کو مانو، تو وہ کہتے ہیں قالوا یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. وہ کہنے لگے اے ہود، ہمارے پاس تو کوئی دلیل تو نہیں لایا. ان کو دلیل نظر نہیں آتی تھی. خود ہود علیہ السلام سب سے بڑی دلیل تھے. اگر دلیل کسی کو نظر نہ آئے تو اس سے کبھی کبھار بعض لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، تو غصے میں نہیں آنا چاہیے. یہاں دلیل تھی مگر ان کو نظر نہیں آئی. آگے وہ کہتے ہیں وما نحن بتارکی آلہتنا، تمہارے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اگر وہ وسیلہ یا سفارشی مانتے ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے کہ اے ہود، یہ تو ہمارے وسیلہ ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، تیرے کہنے سے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے تو ہمیں جہنم سے بچانا ہے، انہوں نے تو ہمیں جنت میں لے کر جانا ہے. یہ تو ہمارے وسیلہ ہیں، ہمارے سفارشی ہیں. یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا وما نحن بتارکی آلہتنا، یہ ہمارے خدا ہیں، تمہارے کہنے سے ہم ان کو نہیں چھوڑنے والے. آگے وہ کہتے ہیں وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں. اب جب یہاں سے ایک اور تھوڑی سی باریک بات دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا وما نحن لک بمؤمنین، تم پر ایمان نہیں لائیں گے. تو جب انہوں نے حضرت ہود کو نہ مانا، نبی کو نہ مانا، تو انہوں نے اللہ کے سوا جن کو مانا ان کو نبی نہیں مانا، ان کو خدا مانا. مانا یہ نکلا کہ مشرک ہوتا ہی وہ ہے، شرک کرتا ہی وہ ہے جو نبی کے دروازے سے دور چلا جاتا ہے. کیونکہ انہوں نے کہا وما نحن لک، ہم تمہیں نہیں، تم پر ایمان نہیں لاتے. ارے جو نبی کو ماننے والا ہو وہ خدا کے سوا کسی کو نہ اس کا شریک بناتا ہے، نہ کسی کو خدا مانتا ہے، نہ وہ شرک کرتا ہے. شرک تو اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا جو نبی کے در کا غلام ہو. شرک آتا ہی اس وقت ہے جب وہ کہتا ہے وما نحن لک، کہ اے نبی میں تجھ کو نہیں مانتا. جب وہ نبی کا انکار کرتا ہے وہاں کفر بھی آ جاتا ہے، شرک بھی آ جاتا ہے، انکار آخرت بھی آ جاتا ہے، بدعمالیاں بھی آ جاتی ہیں. سارے جہان کے جرم اس وقت ڈیرا ڈال لیتے ہیں جب وہ نبی کے دروازے سے منہ پھیر لیتا ہے. وما نحن لک، تجھ پر ایمان نہیں لانے والے. تو لوگوں جو نبی کے در کا غلام ہو، جو نبی کا ماننے والا ہو، وہاں شرک کیسے آ سکتا ہے؟ یہ میں نے ضمناً بات کر دی. اصل میں تارکی بآلہتنا یہ میرا موضوع تھا. پچھلی بار میں اس کی اگلی آیت جو تھی 54 وہ میں نے تلاوت کی تھی. آج پھر میں کر دیتا ہوں. ممکن ہے کہ پچھلا پروگرام کو سارے لوگ تھوڑا سنتے ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، انہوں نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے.
اور یہ جو تو باتیں کرتا ہے نا یہ ہمارے خداؤں میں سے ان نقول الا تراک بعد الہتنا بسوء، ہمارے خداؤں میں سے کوئی خدا تجھ پہ ناراض ہوا، وہ تجھ پہ جھپٹا اور اس نے تمہیں دیوانہ کر دیا، تمہیں بیمار کر دیا، تمہاری عقل میں فساد ڈال دیا۔ یہاں بھی دو باتیں آ گئی، ایک تو انہوں نے الہتنا کہا، خدا کہا ہے، اور پھر کہا اس نے کوئی تمہیں برائی، تمہاری عقل میں فساد کر دیا، یعنی ان کو خدا بھی مانتے تھے اور ان کے اندر قوت اور تصرف بھی مانتے تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال انی اشہد اللہ وشہدوا انی بری مما تشرکون، میرا اللہ گواہ ہے اور تم بھی گواہ ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو نا ان سے میں بری ہوں۔ بری کا یہ مطلب ہوتا ہے میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک بڑا باریک سی نقطہ میں یہاں اشارہ کر دوں، ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں جن کو تم خدا مانتے ہو، وسیلے کی بات نہیں ہو رہی، جن کو تم خدا مانتے ہو میں ان سے بری ہوں، بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، مجھے ان سے دشمنی ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سورہ زخرف میں ذکر آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں ان سے بری ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں ان سے بری ہوں۔ اگر جن کو وہ خدا مانتے تھے اگر نبی ہوتے یا وہ ولی ہوتے تو نبیوں ولیوں کے ساتھ تو انبیاء محبت کرتے ہیں، ان سب کا دین تو ایک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حدیث قدسی میں ہے کہ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ للحرب، کہ جو ولی سے دشمنی کرے یا دشمنی کا اعلان کرے، خدا فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام تو ان سے بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں، ان سے عداوت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو ان سے عداوت کر رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے تو یہ لوگ انبیاء یوں فرماتے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تم نے ان کو غلط سمجھ لیا، اپنا وسیلہ اور اپنا تم نے سفارشی سمجھ لیا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں تم نے ان کو اپنا الہ بنایا ہے، ہمیں ان سے نفرت ہے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم ان کو الہ بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ جو ماننے والے ہیں وہ تو کہیں ہم ان کو خدا مان رہے ہیں، اور جو ان کی وکالت کرنے والے ہیں وہ کہیں نہیں 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 نہیں، وہ الہ نہیں مانتے تھے، آلیہ نہیں، وسیلہ مانتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست، اور یہ بہت اپنی وکالت میں ناکام ہوئے ہیں۔ اس کا میں آگے چل کر آپ کو لطیفہ بھی سناتا ہوں۔ ایک سورہ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ أَخَعَادَ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، یہ جس وقت ان کے اوپر عذاب آیا تو عذاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ انی قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں کو ہم سے چھڑا دو، ہمارے معبودوں کو ہم سے چھڑا دو، اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو نا اس کو لے آؤ۔ اللہ اکبر، یہ ان کا کہنا تھا۔ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آلہتنا، ان کو خدا مان رہے ہیں۔ اب میں آگے اس کے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں، اور یہ جن آیات کو ابھی میں تلاوت کرنے والا ہوں یہ بڑی مشہور ہیں، ہر مسلمان بچے سے لے کر بڑے تک اس کو جانتا ہے۔ آپ ذرا بورنگ، نعوذ باللہ، قرآن سننے سے تو کوئی بور نہیں ہوتا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ریپیٹ ہو گیا ہے یا ہم اس بات کو روز سنتے ہیں، میں ذرا اس کو دوسرے اینگل سے بیان کر رہا ہوں۔ سورہ انبیاء کے اندر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان سورہ صافات کے اندر ہے، سورہ شعراء کے اندر ہے، مختلف مقامات پر ہے۔ پچھلے درس میں نے جب یہ کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سورۃ انعام 80 آیت 80 اور 81 کے اندر کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَحَاجَّهُ قَوْمُكَ أَلَا تُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈراتے تھے اپنے معبودوں سے، اپنے خداؤں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے میں نہیں ڈرتا، جاؤ ان سے جو کہنا ہے کر لو۔ تو وہ کہتے تھے نہیں یہ تمہیں بیمار کر دیں گے، تم ان کو ہاتھ لگاؤ تو یہ کر دیں گے۔ تو آج کی آیت میں اس کا ذکر ہے، وہ کہتے تھے ہاتھ لگاؤ تو یہ تمہیں بیمار کر دیں گے۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم جب تم ان کو کہیں اپنے خداؤں کو اکیلے میں چھوڑو گے نا تو میں تمہارے ان جو تم کہتے ہو نا یہ تم جن سے تم مجھے ڈراتے ہو اور کہتے ہو یہ تمہیں تمہارا بگاڑ دیں گے، دیکھیں میں ان کا کیا بگاڑتا ہوں، میرے خلیل کے سامنے یہ کچھ کریں گے۔ اگر ان کے اندر بت بھی بولتے ہیں اور وہ ساری باتیں کرتے ہیں، وہ اس وقت جرت کرتے ہیں جب کم وقت ہو تم ان کے سامنے ہوتے ہو، جب اللہ کا خلیل آئے گا پھر دیکھنا میں ان کا حشر کیا کرتا ہوں، ذرا مجھے موقع دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ پیٹ پھیر کر چلے گئے ان کو موقع ملا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تیشہ لیا، آپ اس واقعہ کو جانتے ہیں، تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ تیشہ بڑے کے اوپر یہاں رکھ دیا، یہ واقعہ کو جانتے ہیں۔ لیکن میں جو یہاں اس وقت بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے اگر تو نے ہاتھ لگایا تو یہ تیرا بیڑا گرک کر دیں گے، تجھے بیمار کر دیں گے، تمہاری عقل میں فساد ڈال دیں گے، تمہیں مجنون کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تم نے یہ ستاروں کی تصویریں بنائی ہوئی تھی، یہ میں تفسیری حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ ستاروں کو مانتے تھے، تم یہ کہتے تھے تمہارا بیڑا گرک کر دیں گے، یہ فلاں کر دیں گے، میں نے ان کا یہ حشر کر دیا۔ اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے نبی کے مقابلے میں تو یہ آج کر کے دکھاتے، تو وہ اس وقت وہ کچھ نہ کر سکے۔ تو ان کا ڈرانا جو تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ یہ میں نے ضمناً بات عائد کر دی۔ اب جو وہ ان کے بت ٹوٹ گئے، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، وسیلہ نہیں، سفارشی نہیں، انہوں نے کہا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ وہ تو کوئی ظالم ہی ہے جس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ نعوذ باللہ، ابراہیم علیہ السلام کو وہ ظالم کہہ رہے ہیں، مشرک۔ اس کا معنی یہ نکلا مشرک اللہ والوں کو ماننے والے نہیں ہوتے، وہ اللہ والوں کو ظالم کہتے ہیں، اللہ والوں کو وہ مجنون کہتے ہیں، ان کو وہ کچھ کا کچھ کہتے ہیں، ان کو تو وہ نبی نہیں مانتے، ان کو خدا وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ خدا وہ شیاطین کو مانتے ہیں، خدا وہ ان ارواح کو مانتے ہیں جو ان کے ظام میں ستاروں کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں، وہ ستاروں اور ان کو مانتے ہیں، وہ ان کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ آگے آپ قصے کو جانتے ہیں۔ تو وہ کہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو انہوں نے کہا ایک ابراہیم نوجوان ہے اس نے کیا، انہوں نے کہا قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، بلاؤ اس کو ہم ذرا اس سے پوچھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ تو جو میرے موضوع کا ٹاپک ہے وہ ہے قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے سب مشرک اور بادشاہ سوال کرتے ہیں قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا، اے ابراہیم یہ جو ہمارے خداؤں کا حشر ہوا ہے یہ تو نے کیا ہے؟ اب دیکھیں مشرک کیا مان رہے ہیں، اور مولانا سرفراز کا صفدر کو سمجھ کیا آ رہی ہے، مولانا حسین علی باپ بچرا کو سمجھ کیا آ رہی ہے، مولانا غلام اللہ خان صاحب کو سمجھ کیا آ رہی ہے، علامہ ابن تیمیہ کو سمجھ کیا آ رہی ہے، کتاب التوحید کے اندر محمد بن عبد الوہاب نجدی ان کو سمجھ کیا آ رہی ہے، وہ کیا سمجھ رہے ہیں اور مشرک کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں وہ وسیلہ سمجھتے تھے، یہ کہہ رہے ہیں قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن میں ذرا دوسرے اینگل سے بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نا ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بل فعل کبیرہم، ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، بل فعلا یہ بڑے نے کیا ہے۔ یہاں ایک میں بریک بات، ھذا فاسألوہم ان کانوا، ان سے پوچھ لو اگر یہ بات کرتے ہیں، یا میں نے دو باتیں کرتی ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا بل فعل کبیرہم، بڑے نے کیا ہے، اس کے دو معنی بیان کرتے ہیں مفسرین۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا بڑے نے کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ اشارہ تھا کہ اس سے پوچھ لو یہ زندہ ہے تو اس نے کیا ہوگا۔ اب یہاں پر جو باریک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ بڑے نے کیا ہوگا تو یہ ان کے اعتقاد کے مطابق کہا ہے۔ اگر وہ
یہ جانتے ہی نہ تھے، مانتے ہی نہ تھے، ان کا اعتقاد ہی نہ تھا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مانتے نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کیوں کہ اس نے کیا ہے؟ یہ تو ان کے زعم، ان کے عقیدے اور نظریے کے مطابق کہا ہے، کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ مانتے تھے کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹوں پر اگر ناراض ہو گیا تو یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے کہا۔ ایک تو یہ تفسیر ہے، اور دوسری جو مجھے ذاتی طور پر پسند ہے، ناظرین میں سے اہل علم میں سے اگر اس کو کوئی پسند نہ کرے، پہلی کو کر لے تو ان کی مرضی، اس پر کسی کا زور نہیں۔ یہاں پر دوسری جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بل فعل کبیرہم، بلکہ بڑے نے کیا ہے۔ تو بڑا کون تھا جس نے کیا ہے؟ ایک تو وہ نا بت جو پڑے ہوئے تھے، بڑا کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں پوری قوم میں سے اس وقت بڑا ایک ہی تھا پوری قوم میں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام تھے تنہا مگر تھے امت، اس کا مطلب تھے امت، تنہا تھے، اور پوری اس وقت روح زمین پر ابراہیم علیہ السلام ہی سب سے بڑے تھے۔ تو در حقیقت آپ اشارہ یہ کر رہے تھے بل فعل کبیرہم، کہ جو تمہاری قوم میں سے جسے اللہ نے سب سے بڑا بنایا ہے، جس نے بڑا جو ہے اس قوم میں، وہ ابراہیم خلیل بڑا ہے، کیونکہ اس وقت وہ خدا کا خلیل ہے، خدا کا رسول ہے، خدا کا رسول خلیل ہے، اور اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ تم سب پست ہو، وہ سب سے بڑا ہے، یہ اس نے کام کیا ہے، لیکن یہ ایسے تعریض کے انداز میں فرمایا کہ ان کا دھیان کسی اور طرف تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دھیان کسی اور طرف تھا۔ تو کبیرہم سے مراد خود ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ آگے آپ فرماتے ہیں ھذا فسألوہم، ان سے پوچھ لو۔ علامہ ابن کثیر نے یہاں لکھا ہے کہ فسألوہم یہاں آیا ہے، ان کانوا ینطقون، تو اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی خود ذات تھی۔ آگے وہ کہتے ہیں ابراہیم اگر یہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب، اگر یہ بولتے ہیں، یہ کیوں کہا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کہ اگر یہ بولتے ہیں؟ میں اب تفسیر بیان کرنے لگا ہوں، وہ اصل بات کہیں رہ نہ جائے، ٹائم اس وقت نکل نہ جائے، یہ میں بس یہ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، زیادہ نہیں میں آگے اپنے میں گفتگو کو چلاتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ جو کاہن تھے، وہ کاہن بتوں کے پاس بیٹھتے، اور لوگ ان کاہنوں کے پاس آتے اور آ کر کہتے کہ ہم نے یہ سفر پر جانا ہے، تو آپ ذرا خدا صاحب سے پوچھ کر بتائیں کہ ہم جائیں تو ہمیں کچھ نفع ہوگا یا نہیں۔ تو وہ ایسے کان لگاتا اور کچھ دیر کے بعد کہتا خدا نے مجھے یہ کہا ہے۔ اصل میں وہ شیطان ہوتا تھا جو اس کے کان میں کچھ کہتا تھا، کیونکہ کبھی کبھی وہ ان کی باتیں سچی بھی ہو جاتی تھیں، جو شیطان ملائکہ سے سن کر آ کر بتوں کے ذریعے سے بتاتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہم سے، یعنی بتوں نے ہم سے بات کی ہے کہ جا تو سفر پر چلا جا اور تیرا یہ سفر ٹھیک ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ کیوں؟ ارے کاہنوں، ظالموں، تم تو ہر روز یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ باتیں کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں اور ہم تم کو خبریں دیتے ہیں، آج کیوں نہیں ان سے پوچھتے کہ ان کا بیڑا گرک کس نے کر دیا ہے؟ تم تو کہتے تھے جو ہاتھ لگائے گا اس کا یہ ہو جائے گا، اس کے قوم کے بڑے نے اس کے ساتھ کر دیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا اس طرف ہی اشارہ تھا۔ اب میں چھوڑتا ہوں کیونکہ وہ تفاسیر میں اس کی نقطوں میں چلے گئے تو بات اور ہو جائے گی۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ چونکہ وہ عام طور پر نہیں بہت کلام کرتے تھے، تو آج ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیسے کرتے؟ انہوں نے کہا نیچے سر کر لیا کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ کیسے کلام کریں گے، خلیل کے سامنے بھلا کیسے بولیں گے؟ اگر کسی جن نے بھی بولنا تو کسی اور وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ تعبدون، او کم بختو، تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ینفعکم ولا یضرکم، جو تمہیں نہ نفع دے نہ نقصان دے۔ یہاں جس بات کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو ان کو الہہ الہ مانتے تھے، دوسری ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو وسیلہ اور سفارشی سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ قرآن میں سینکڑوں آیات ہیں اس موضوع کے اوپر، تو وہ بھی کہتے، انہوں نے خود کہا سورۃ شعراء آیت 71 کے اوپر قالوا نعبد اصناما، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اب وہ عبادت کیوں کرتے تھے؟
وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں نفع نقصان پہنچائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا ینفعکم ولا یضرکم، یہ نفع نقصان نہیں پہنچاتے. اگر ان کا اعتقاد نہ تھا کہ یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر ان کا یہ اعتقاد ہی نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کیوں کہ یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ یہ اس لیے کہا کہ ان کی اس بات کا رد سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے. اف لکم ولما تعبدون، حیرت ہے تم پر کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. تو یہاں تک میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا کہ وہ ان کی قوم مشرک ان کو وسیلہ سفارشی نہیں آلہہ اور الہ مانتی تھی. اور جب بندہ کسی کو الہ مانتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ امام راغب کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، اس کے آگے جھکا دیتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. تو وہ ان کی عبادت کرتے تھے اور وہ جو کہتے تھے نا یہ ہمارے وسیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں الا لیقربونا ان اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی جس کو اللہ کہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ان کافروں کی وکالت میں کہتے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعہ وسیلہ ہی سمجھتے تھے. اللہ کہتا ہے وسیلہ نہیں، یہ آلہہ سمجھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. یہ پورا قرآن اسی کے اوپر گواہ ہے. سیدنا شعیب علیہ السلام سورہ ہود کی آیت نمبر 101 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ظلمناہم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادهم غير تتبیب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قوم شعیب کے اوپر عذاب آیا تو ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ. غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا، یعنی وہ عذاب آ پہنچا، تو جن کو اللہ کے سوا وہ خدا سمجھ کر پکارتے تھے، فما اغنت عنہم آلہتہم التی، پکارتے تھے تو وہ خدا سمجھ کر پکارتے تھے. اب جسے خدا سمجھ کر پکارا جائے وہ عبادت ہوتی ہے، وہ معبود ہوتا ہے. پکارنا دو قسم کا ہے، ایک کسی کو محبت کے انداز سے پکارا جاتا ہے اور ایک کسی کو عبادت کے انداز میں پکارا جاتا ہے. ماں کو بھی پکارا جاتا ہے، بیوی کو بھی پکارا جاتا ہے. ماں کا ادب اور احترام اس کو پکارا جائے تو وہ اور معنی میں ہوتا ہے، بیوی کو پکارا جائے تو اور معنی میں ہوتا ہے. جب یا اللہ کہا جائے تو اور معنی ہوگا. نعوذ باللہ جب مشرکین یا عزا یا لات کہتے تھے اس کا اور معنی ہے، وہ عبادت کے معنی میں تھا. اور جب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہا جائے تو وہ محبت کے معنی میں ہے، اس کا معنی اور ہے. تو وہ آلہتہم التی، وہ ان کو معبود مانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا وما زادہم غیر تتبیب، وہ ان کے کچھ کام نہ آئے بلکہ انہوں نے ان کی اس مصیبت میں اور اضافہ کر دیا، زیادہ اضافہ ہو گیا. یہاں میں بات سمجھا دوں دوبارہ کہ میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ کے سوا جن کو پکارتی تھی وہ ان کو وسیلہ سفارشی نہیں الہ آلہہ خدا مانتی تھی ان کو. اور اللہ تعالیٰ اور یہ سمجھتے تھے کہ جب ہمارے اوپر عذاب آئے گا تو امام طبری سے لے کر شوکانی تک سب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، کیونکہ شعیب علیہ السلام کہتے تھے اگر اللہ کا عذاب آیا تو تباہ ہو جاؤ گے. اور طبری سے شوکانی تک کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فما اغنت عنہم آلہتہم التی، وہ کہتے تھے اگر کوئی اور عذاب لے آیا تو یہ ہمارے عذاب کو دفع کر دیں گے، ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے خدا ہیں، ان کے اندر یہ طاقتیں ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کو بھی دفع کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ یہ ان کا اعتقاد تھا. اٹھائیے طبری سے لے کر شوکانی تک. ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے اندر قوت نہیں مانتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ ان کو وہ وسیلہ اور سفارشی مانتے تھے. وما زادہم غیر تتبیب، اور ان کے اندر زیادہ اضافہ ہو گیا. اس کی آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک تو اس جہاں میں عذاب آیا، مرنے کے بعد اگلا عذاب دیکھا تو ان کے اندر اور افسوس ہوا، تو اس طرح سے ان کے عذاب میں اضافہ ہو گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اس پر انشاءاللہ میں آگے تفصیل سے بات کرنے والا ہوں. اس آیت وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر قال انکم قوم اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو انہوں نے بھی وہ بھی اس کو آلہہ مانتے تھے. فاخرج لہم عجلا جسدا لہ خوار فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، تو انہوں نے بچڑے کو بھی الہ مانا.
اصحاب کہف کا ذکر سورہ کہف کے اندر قرآن میں آیت 15 میں آتا ہے. وہ اصحاب کہف کہتے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا، انہوں نے اور خداؤں کو مان لیا. تو یہاں یہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وہ سارے کے سارے ان کو الہ مانتے تھے. اسی طرح نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھے، آپ سے پہلے مشرک تھے، وہ بھی الہ مانتے تھے، وہ آلہہ مانتے تھے. اس کی بہت سی آیات میں نے جمع کی تھی، لیکن میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے اشارہ ہو گیا ٹائم کے لیے. یہ مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی 21، 21 اور 22، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، تم نے زمین سے اپنے آلہہ بنا لیے، کیا وہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے سوا اور خدا ہوتے جن کو تم مانتے ہو تو اب تک تمام نظام جو زمین اور آسمان کا ہے وہ درم برم ہو جاتا، وہ اجڑ جاتا، وہ ختم ہو جاتا. آگے سورۃ انبیاء کی آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو کافر ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہ وہ جا رہا ہے اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرحمن، جو ہمارے خداؤں کا نام برائی سے لیتا ہے. تو وہ آلہہ مانتے تھے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تو وہ سورہ صاد آیت 5 کے اندر ہے کہ وہ کہنے لگے اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا بنا دیا. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بلا اتنا بڑا کام تنہا جو خدا ہے وہ کیسا کر سکے گا. تو ابھی تک جتنی میں نے یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی وہ وسیلہ اور سفارشی نہیں مانتے تھے. وہ جو کہتے تھے ان کا جھوٹ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ سفارشی اس دنیا میں ہمارے ہیں، آخرت کے وقت وہ مانتے ہی نہیں تھے. اور سفارشی بھی ایسے کہ یہ اللہ سے زبردستی کوئی کام کرا لیں گے، کیوں؟ یہ اس کے شریک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. سورہ انعام کی آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، وہ کہتے تھے یہ ہمارے شریک ہیں، یعنی وہ مانے شریک، وہ مانے الہ، وہ مانے آلہہ، اور ان سارے گروپ شبہ ڈالنے والوں کو نظر آئے نہیں، وہ تو صرف وسیلہ مانتے تھے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ. 84 آئے سورہ نحل کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ان کے شریک ان کے سامنے آئیں گے تو وہ کہیں گے یہ ہیں ہمارے شریک جن کو ہم نے خدا کا شریک بنا رکھا تھا. یہ جو آیت 134 میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر یہ بیان ہے کہ وہ اپنے شریکوں کو، اپنے الہوں کو، اپنے آلہہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا مرتبہ دیتے تھے. اور وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ان کا جو کہتے تھے یہ ہماری سفارشی ہیں. ایک تو یہ ان کا جھوٹ تھا، اور دوسرا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ زبردستی سفارشی کریں گے. تیسری بات یہ کہ انہوں نے خود ان کو سفارشی مقرر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو سفارشی نہیں بنایا تھا. اور وہ کہتے تھے یہ جبری طور پر اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کرا لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اب نبی ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے، نبی اللہ کا مقبول بندہ ہے، تو کیا کسی کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو خود نبی بنا لے؟ حالانکہ نبی کا ہونا حق ہے، نبی ہوتے ہیں لیکن کوئی خود نبی نہیں بنا سکتا. اسی طرح جس طرح سے خود کو نبی نہیں بنا سکتا، نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنائے، سفارشی بھی وہ ہوتا ہے جسے اللہ سفارشی بنائے، وسیلہ بھی وہ ہوتا ہے جسے اللہ وسیلہ بنائے. یہ وسیلہ اور سفارشی کہنا ان کا جھوٹ تھا، وہ ان کو الہ اور خدا مانتے تھے. جس طرح میں نے مختلف قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو شبہ ڈالنے والے لوگ ہیں ان کا جو میں ازالہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نور ٹی وی کی وساطت سے لوگوں کے ذہن اور دماغ میں اس کو اتار دے اور یہ جان لیں وہ ان کو وسیلہ اور سفارشی نہیں، وہ ان کو الہ اور آلہہ مانتے تھے. وہ سفارش کا معنی ہی نہیں جانتے تھے. جو ہم سفارش کا معنی کرتے ہیں وہ تو جبری اور قہری تھے. اور جس کو الہ مانا جائے اس کو سفارشی نہیں مانا جاتا، جس کو الہ مانا جائے اس کو وسیلہ نہیں مانا جاتا، بلکہ اس کو تو معبود مانا جاتا. الہ کا تو معنی ہی ہے کہ جس کے آگے
سفارشیں کی جائیں، استدعائیں کی جائیں، جس کو معبود مانا جائے اس کی عبادت کی جائے، وہ ان کو معبود مانتے، عبادت کرتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انبیاء اور صالحین کو اللہ کا مقبول بندے مانتے ہیں، قرب کا ذریعہ مانتے ہیں، ان پر ایمان لانے کی وجہ سے، ان کی اتباع اور اطاعت کرنے کی وجہ سے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم و دائم فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان وما علینا الا البلاغ۔